बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त अदम एतमाद की का जो तहरीक चली हुई है अपोजिशन की तरफ से इमरान खान साहब को हटाने की, उस पर ही सिर्फ बात हो सकती है और पाकिस्तान में और कोई चीज़ नहीं रही है। दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, वर्ल्ड वार शुरू हो जाए, लेकिन हमने ज़रूरी है कि इमरान खान को इस वक्त सीट से हटाना है और उसके ऊपर 5 6 7 लोग जो उनसे ना मिल के एक वज़ीर आज़म लाएंगे, जो बाद में उसके बाद उन्होंने आपस में उनकी तरह से लड़ना है, जैसे वो लड़ते हैं ना, अगर एक गड्ढी बीच में आ जाए तो उस तरह से लड़ना है। मैं कोई इमरान खान का इतना हमाती नहीं हूँ, मैं इमरान खान से बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन ये वक्त नहीं था। इस वक्त हुकूमत जो सी है इस वक्त जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से काम कर रही है, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में जिस तरह से तब्दीलियाँ आ रही हैं, पाकिस्तान के मौक़िफ़ में तब्दीली आ रही है। पाकिस्तान, मैं ये तो नहीं कहता कि एक ब्लॉक से निकल के दूसरे ब्लॉक में जाए, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कुछ मर्जी करना शुरू की है। जैसे कि पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सुनी जाती थी कि अमेरिका की तरफ से हुक्म आया या मगरिब से हुक्म आया, आपने वो करना ही करना है, आप एज ए मुलाजिम काम कर रहे हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने कहा और आपने मान लिया, इस दफ़ा नहीं माना। तो ये सूरत हाल जो सामने आ रही है। अच्छा, जो है ना अदम एतमाद की तहरीक जो चल रही है, जिस पे अपोजिशन बड़ी खुश हो रही है, सब ने अपने कार्ड छुपाए हुए हैं। बात यह है कि अगर मैं सिर्फ आपको अगर की बात करता हूँ, अगर चौधरी जो उनसे हैं या MKM जो उनसी है, इन दो की बात करते हैं जो मेन पार्टी है। बाप पार्टी भी है, वो PTI के अलायंस से नहीं जीती थी, लेकिन MKM और चौधरी जो उनसे है PTI के ताउन से असेंबली में आए थे। ये पक्की बात है। 2 4 सीटें उनकी अपनी भी होंगी, जीती होंगी, दो सीटें होंगी या 3 सीटें होंगी। ज्यादा जो सीटें हैं वो PTI की वजह ताउन से आई और MKM की सीटें ऐसी आई। PTI ने अपने वहाँ आदमी नहीं खड़े किए, MKM जीत गई। इस तरह से इलेक्शन जीते गए और चौधरियों के साथ भी ऐसे ही हुआ। अगर एक चीज होती है ना, वो घर का ना रहेगा ना घाट का रहेगा, ये भी एक मिसाल है, लेकिन मैं पूरी नहीं सुना चाहता कि कुछ लोग उनकी इज्जत भी करते हैं। तो मैं MKM के लिए तो खास तौर पर नहीं कहता ये बात, क्योंकि MKM को अपने कराची के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। वहाँ बड़ा मुश्किल होता है कि ना कराची में सर्वाइव करना इस तरह से। चौधरी तो पैसा बनाते ही रहे हमेशा से। अगर चौधरी और MKM ये गलती कर बैठते हैं और वो इस टाइम के ऊपर जाके अपोजिशन की गोद में बैठ जाते हैं और चंद चंद टकों की खातिर या चंद वजारतों की खातिर ये काम करते हैं, तो अवाम जो सी बेहोश नहीं है। ये याद रखिए हमेशा, अवाम ये समझती है कि ये इतनी बड़ी लालच इन्होंने ली है कि वजीर आला की वजारत के लिए बनने के लिए आपने हुकूमत को छोड़ दिया। साथ बैठे बैठे खूब इंजॉय कर रहे थे, आपके बच्चे भी और आप भी कर रहे थे। आप कई मुकदमों से बच गए थे, कई चीज़ों से बच गए थे। मुकदमों से आपको नहीं बचना चाहिए था, लेकिन आप बचते रहे। कत्ल की आपके भी इल्ज़ाम हैं आपके ऊपर, हर किस्म के हैं, लेकिन अब बच जाते हैं क्योंकि हुकूमत आपके साथ होती है। अब इस वक्त के ऊपर इमरान खान को छोड़ के और आप अपोजिशन में मिल जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं। ये इंतहा की बेवकूफ़ी है, ये कोई टाइम नहीं था। आप 1.5 साल पूरे होते हैं, इमरान खान साहब बात कहते हैं आप असेंबली तोड़ दो। हम इधर तो कहीं नहीं जाते आप असेंबली तोड़ दो, लेकिन लालच जो सी होती है वो बुरी चीज़ होती है। ये तो उस सूरत में है कि अगर ये दोनों इत्तेहादी जाके अपोजिशन के साथ जाके वोट डाल देते हैं, फिर तो ये होगा। दूसरी तरफ है इनके अलावा है तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप। अच्छा, ये बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि ये दोनों जो से हैं शायद अपोजिशन से जाके मिल जाएंगे। ये कभी भी नहीं मिलेंगे अपोजिशन से। एक तो ये PTI की टिकट्स पे आए हुए हैं। PTI वालों ने एक तो इनको जाने नहीं देना, खूब मार कुटाई होनी है वहाँ पे और बहुत कुछ होना है, और इनको पूरा वो होगा कि ये अंदर अपने जाएंगे, और जब ये जाएंगे अंदर तो स्पीकर जो है इनको पहले नाअहल करार दे चुका होगा कि ये आप वोट का हक नहीं, क्योंकि आप तो पहले खिलाफ वर्जी करके हुक्म की करके आए हैं, तो आप दूसरा जुर्म तो नहीं कर रहे। आप एक जुर्म करके आए हैं कि आपने लीडर की बात नहीं मानी, आप अंदर दाखिल हो गए, और दूसरा जुर्म करने आए हैं वोट डालने के लिए, तो आप एक जुर्म के बाद ही आप नाअहल हो चुके हैं। ये बात बिल्कुल पक्की ऐसा ही होगा, और ये गलती भी वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सियासी कैरियर तबाह हो जाता है इस तरह से। ना अलीम खान का सियासी कैरियर
علیم خان کا سیاسی کیریئر بھی جو ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہے، اور جہانگیر ترین کو بھی جو جب کچھ سب کچھ ملا ہے یہ بھی عمران خان کی وجہ سے ملا ہے۔ اور اگر وہ اس قسم کی غلطی کرتا ہے تو اس کے شاید اپنی سیٹ پہ وہ جیت جاتے ہوں، پہلے بھی جیتے ہوں، لیکن جو اتنی ساری سیٹیں جو اسی حاصل کی تھیں وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے اس حاصل کی۔ اگر کل کو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور جا کے نون لیگ کے ٹکٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، پی ٹی اے بھی وہاں سامنے آ جاتی ہے، تو جو پی ٹی آئی کا ووٹ جو ان کو ملا تھا وہ تو واپس ہو جائے گا ویسے ہی، اور پھر پی ٹی آئی دوبارہ وہاں سے جیت گئی تو پھر کیا کرے گی؟ اور یہ وقت جس طرح سے عمران خان صاحب نے جلسے کیے 2-3، اس سے نظر ہی آتا ہے، اس سے بالکل کلیئر ہو جاتی بات کہ عوام میں عمران خان کی مقبولیت ابھی بقایا ہے، بھلے یہ ممبر آف پارلیمنٹ جو سے ہیں، یہ ممبر آف صوبائی اسمبلی کو چھوڑ بھی دیں، لیکن اس کی ایک اپنی ویلیو ہے، اپنا اس کی فالوئنگ ہے، وہ کم نہیں ہوئی ہے کسی صورت میں بھی۔ جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے، سوچ رہا ہے کہ یہ جتنا بھی سارا بحران آیا، مہنگائی آئی، ایک کچھ انٹرنیشنل جو تیل ہے، مہنگائی دنیا بھر میں ہوئی ہے، کووڈ کی وجہ سے بہت سارے حالات جو سے ہیں دنیا بھر کے خراب ہوئے ہیں، دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے، کینیڈا میں بہت مہنگائی ہوئی ہے۔ پہلے $200-250 میں کوئی ٹرالی بھر جاتی تھی اور سامان گھر کا آیا تھا مہینے کا، اب وہ 500-600 میں بھی نہیں پورا ہوتا، بلکہ 2 دفعہ جانا پڑتا ہے اس کے لیے۔ تو یہ مہنگائی پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہی حال ڈیفینیٹلی پاکستان میں اس سے کئی گنا زیادہ بڑھی ہوگی۔ نہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھی ہیں، نہ اس طرح سے ان کی انکم میں اضافہ ہوا ہے، نہ گورنمنٹ کی سپورٹ ہوئی ہے وہاں پہ، تو پاکستان میں تو برا حال ہوگا۔ عدم اعتماد کی تحریک جو سی ہے، یہ اپوزیشن کو ایسے نظر آ رہی ہے جیسے کل ووٹ پڑیں گے اور شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے، اور چودھری صاحب کو لالی پاپ دیا ہوا ہے۔ چودھری صاحب تو اگر عدم اعتماد میں خدا نہ خواستہ اگر عمران خان جو ہے وہ عدم اعتماد میں ہار جاتا ہے، آپ کو میں پکی بات یہ بتا دوں، پنجاب اسمبلی اسی وقت ڈیزالو ہو جائے گی، تو چودھری صاحب کہاں کے چیف منسٹر بنیں گے؟ چودھری صاحب کو دوبارہ الیکشن میں جانا پڑے گا، اگر الیکشن انہوں نے دوبارہ کروا دیے 1.5 سال کے لیے، پھر چودھریوں کا الیکشن میں دوبارہ جیت کے جانا بہت مشکل کام ہے۔ ایک تو سب سے پہلی ان کے اوپر ایک وہ لگ جائے گا، یہ غدار ہے، انہوں نے دھوکہ دیا ہے، یہ دھوکہ کر کے پہلے حکومت کے مدد لیتے رہے، پھر اس کے بعد دوسری حکومت کا مدد لینے کے لیے چودھری چیف منسٹری کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی، تو ان کے اوپر ایک یہ بھی الزام آ جائے گا، اتنا بڑا الزام آ جائے گا کہ ان کا اپنا سیاسی کیریئر جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، خود ساختہ بنایا ہوا ہے، غنڈہ گردی سے جس طرح سے بنایا ہوا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، الیکشن پھر حکومت نے ایک لمبا ٹائم لے لیا ہے، یعنی کہ کیونکہ 22, 23, 24 کو سمٹ ہے، جو وزراء خارجہ آ رہے ہیں اسلامی ممالک کے، اور وہ ہے اس میں 23 مارچ کو محمد بن سلمان آ رہے ہیں جو چیف گیسٹ ہوں گے 23 مارچ کی پریڈ کے اندر، تو اس کو انہوں نے پار کر دیا اور جو چھٹیوں کو ویل کیا، اور اس کے بعد جو باقی دن ہوں گے، یہ 27 کی میں کا چھٹی آ رہی ہے، تو یہ 28 کو جا کے یہ الیکشن اور یہ سب چیزیں ہوں گی، 28 اور 29 کو یہ معاملہ سامنے آ جائے، جو کٹا کٹی سامنے آ جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ ہوا کیا ہے، تو الیکشن میں جیتا کون ہے، کیا ہوگا، اور جو کچھ ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی وہ تارڑ صاحب جو ہے، وہ رفیق تارڑ صاحب کا پوتا، کیا نام دیتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ نون لیگ بھی وہاں جلسہ کرے گی ڈی چوک پہ، جب پی ٹی اے کا جلسہ ہو رہا ہوگا تو نون لیگ بھی جلسہ کرے گی، بڑے مزے کی بات کی ہے۔ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ عمران خان کا جلسہ کے سامنے نون لیگ کیسے جلسہ کر سکتی ہے، اگر اجازت مل بھی جاتی، دونوں کو اجازت مل جاتی، وہ ایک جگہ وہ جلسہ کر رہے ہوں، ایک وہ جلسہ، تو فرق ان کو پھر ایک الیکشن جو کہتے ہیں عدم اعتماد کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے سے بجائے پبلک کو اکٹھا کرنے کی طرف تم کو توجہ کرنی پڑے گی۔ پبلک اکٹھی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے ان کے لیے، اسلام آباد میں خاص طور۔ ایک تو اسلام آباد جو ہے وہ پی ٹی اے کا گڑھ ہے، پھر اس کے علاوہ لوگوں کو اگر وہ 10 لاکھ کہہ رہے ہیں، چلو جی
5 लाख بھی بندے پی ٹی آئی اکٹھا کر لیتی ہے تو 5 لاکھ شہباز شریف نے زندگی میں کبھی لوگ نہیں اکٹھے کیے، نہ ان کے اتحادیوں نے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ فضل الرحمان بڑے ٹرک بھر کے بھی لے کے آ جائے تو 5 لاکھ جو سے لوگ ہیں اکٹھا کرنا بہت مشکل کام ہے، 10 لاکھ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ اگر 2 لاکھ 3 لاکھ بھی اکٹھے کر لیتے ہیں، یہ بھی اکٹھے کر لیتے ہیں 5 لاکھ، تو صرف ایک جھگڑا اور ایک فساد بنے گا، اور اس میں سے کسی بھی شرارتی آدمی نے کوئی حرکت کر دی تو یہ ایک خون خرابہ کیا بن جائے گا، یہ جلیاں والا باغ نہ بن جائے۔ نظر یہ بھی آتا ہے کیونکہ جب ایک دفعہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، مجھے وہ لیاقت باغ کا وہ نظارہ یاد ہے کہ جب وہاں پہ لیاقت باغ میں 73 میں جلسہ کر رہی تھی عوامی نیشنل پارٹی، تو اس کے اندر حکومت نے گولی چلوا دی تھی، پیپلز پارٹی والوں نے گولی چلا دی، جس میں جس طرح سے لوگ مر رہے تھے لوگوں کو، اور جس طرح سے زخمی ہوئے لوگ مر رہے تھے، ہر طرف سے ایف ایس ایف جو سے فائر کر رہی تھی اور ان لوگوں کو گھیر کے مارا تھا وہاں پہ، جو مردان پشاور مختلف علاقوں سے نون لیگ کے لوگ، وہ نیشنل عوامی پارٹی کے لوگ آئے تھے۔ یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ، میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ تو یہ ایسے اس قسم کے کوئی واقعات جو رونما نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ تو خیر بھٹو صاحب کا ایک اپنی گیم تھی کہ انہوں نے مروانے تھے لوگوں کو، وہاں پہ اپنا طاقت دکھانی تھی۔ اس وقت تو نہ کوئی میڈیا ہوتا تھا، نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا۔ جن لوگوں نے مجھے یاد ہے، میری آنکھوں کے سامنے سارے واقعات ہوئے، جس طرح سے ایف ایس ایف نے گولی چلائی اور جس طرح سے لوگوں کو مارا، اور ان کو بولنے بھی نہیں دیا گیا، اور بڑا ظلم ہوا۔ یہ بہت زیادتی کی بات تھی جو ہوا، کیونکہ اس قسم کے فسادات جب شروع ہو جاتے ہیں، اگر دونوں آتے تو خالی ہاتھ نہیں آتے، کوئی ڈنڈے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، پستیں بھی چھپائی ہوئی ہوتی ہیں، بندوقیں بھی ہوتی ہیں، جب ایک طرف سے چلتی ہے دوسری طرف سے چل جاتی ہے، پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر یہ کام شروع ہو گیا تو بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا اور بہت تباہی مچے گی۔ تو اللہ کرنا کرے کہ اس قسم کی تباہی مچے، اس میں بے گناہ لوگ بھی بہت مارے جاتے ہیں، اور خواہ وہ اس شوق میں آ جاتے ہیں کہ چلو جی پارٹی ہو رہی ہے تو چلتے ہیں ہم بھی دیکھتے جا کے۔ اب یہ پارٹی والا وقت نہیں ہے، یہ پارٹی جو تھی نا، جو دھرنا ہوا تھا عمران خان کا، اس میں ہوتی تھی، ناچ گانے بھی ہوتے تھے، شغل بغل بھی ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ اب یہ پارٹی نہیں ہے، یہ دو جتھوں میں ایک جنگ اور لڑائی ہو گئی، اور کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو خون کے پیسے بھی ہوئے ہوئے، دونوں ایک دوسرے کو ہٹانے کے چکر میں، تو عمران خان کو بھی حکومت چھوڑنے کی کافی تکلیف ہے۔ حکومت بھی ایسے کہ نہ وہ حکومت اس کو اپنی قومی اسمبلی کو ڈیزرو کر سکتے ہیں، اور نہ کچھ کر سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔ اب جو بھی کچھ کرنا ہے اسپیکر نے کرنا ہے، یا باہر انہوں نے پکڑ کے لوگوں کی پھیٹی لگانی ہے اور اپنے بندوں کو اندر نہیں جانے دینا۔ تو یہ صرف صورتحال ہے۔ ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں کیا ہوتا ہے۔ یہ ہفتہ تو جو ہے تھوڑا شرافت کا گزرے گا، وہ ایسے گزرے گا کہ ہمارے پاس مہمان آ رہے ہیں دنیا بھر سے، جو اسلامی ممالک آ رہے ہیں، ہم نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، اور پھر 23 مارچ سے آ رہی ہے، جو ہمارا ایک بڑا ہی خاص دن ہے پاکستان کا، کہ 1940 میں چودھری سلطنت اللہ خان صاحب نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی، اور جو پاکستان کا آئین بنا تھا پہلا، کہ اس وقت اس کی یاد میں ہی سارا منایا جاتا ہے۔ تو 23 مارچ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو بڑے شرافت سے، امن سے، محبت سے منانا چاہیے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ ہمارا پروگرام پسند آئے اس کو شیئر بھی کریں، اور اس ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں زیادہ سے زیادہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔